इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आज उस्मान आपको आपकी जो प्रोविंशियल हेल्थ टीम है उस सबको डॉक्टर फैसल आपको और फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री की सारी टीम जो अभी मैंने इधर स्टेज पे जो थी, मैं आपको मैं आज आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि शायद आपको भी पूरी तरह नहीं पता कि कितना बड़ा स्टेप लिया है सारी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, और ख़ास तौर पे पंजाब, क्योंकि पंजाब जिस तरह दुनिया का 10 मुल्कों से ज़्यादा यानी टॉप जिनकी सबसे ज़्यादा आबादी है उसमें पंजाब है। तो पंजाब के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब कि हर घर को, हर ख़ानदान के पास एक हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए का। ये आप में से पता नहीं कितने जानते हैं दुनिया में हेल्थ सिस्टम्स क्या हैं। मैंने तो जो बरतानिया का जो सबसे अच्छा नेशनल हेल्थ सर्विस गिनी जाती थी दुनिया में हेल्थ सिस्टम, मैंने तो वो बड़ा करीब से देखा हुआ है, और उसने मुझे शुरू में इंस्पायर भी किया कि कोई भी आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके अपना मुफ्त इलाज करवा सकता था। लेकिन ये जो है ये उससे भी आगे निकल गई है। इसके अंदर कोई भी ख़ानदान पाकिस्तान का वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके अपना इलाज करवा सकता है। और अमीर तरीन मुल्कों के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस होती है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए उनको प्रीमियम देना पड़ता है। ये जो हम करने जा रहे हैं, ये शायद ही दुनिया में किसी मुल्क में इतना एम्बिशियस प्रोग्राम किसी ने किया हो कि हर ख़ानदान के पास हेल्थ कवरेज, अमीर गरीब मिला के सब के लिए। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, सिर्फ किसी भी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिधर वो समझते हैं बेहतर इलाज उनको मिलेगा, वो जा सकते हैं अपने हेल्थ कार्ड से। हमने पाकिस्तान में, क्योंकि मैं तकरीबन पाकिस्तानी के साथ बड़ा हुआ हूँ, तो हमने अस्पताल देखे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते हुए। मैं, मेरी सारी फैमिली मेयो हॉस्पिटल में हम पैदा हुए थे। उस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड्स थी, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि सिर्फ अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, अच्छा इलाज, और बेचारा आम आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता था जिनकी स्टैंडर्ड गिरती गई। और फिर जब से मैं पॉलिटिक्स में आया, मुझे मौका मिला सारे पाकिस्तान में फिरने का, तो जो डिस्ट्रिक्ट्स में, देहातों के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी थे, वहाँ भी डॉक्टर्स नहीं जाते थे वहाँ की, और जो रिमोट एरियाज थे वहाँ तो बिल्कुल ही बेचारे गरीब लोगों के लिए सहूलत नहीं थी। मियाँ वाली जैसी जगह, वहाँ से लोगों को पिंडी आना पड़ता था इस्लामाबाद इलाज के लिए, क्योंकि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे तो डॉक्टर्स नहीं थे। तो बेसिकली सिस्टम बन क्या गया? सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान में बन गया एलीट के लिए। पैसे हैं तो इलाज करवाओ, अच्छा इलाज चाहिए, पैसे चाहिए। गरीब है वो बेचारा ठोकरे खाता फिरे, आपके पास पैसे नहीं है। ये मुल्क के अंदर आपके लिए इलाज की सहूलियत या अच्छी तालीम की सहूलत नहीं थी। और हम, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं अपनी कौम को बार बार बताता हूँ, ये किस मकसद के लिए मुल्क बना था। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, पता होते हुए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि एक बड़ी ख्वाब थी इलामा इकबाल की कि हम एक मिसाल बनेंगे दुनिया के अंदर कि एक सही माने में इस्लामी रियासत क्या होती है, जो कि मदीना की रियासत के मॉडल के ऊपर खड़ी होनी थी, दुनिया के लिए मिसाल बनना था। तो मैं जब से देखा है, कभी हम कहते हैं कि किसी तरह के एशियन टाइगर बन जाएंगे, यानी हम, किसी ने उस विजन के ऊपर सोचा ही नहीं कि हमने वहाँ जाना था।
اگر ہم نے سوچا ہوتا تو کوئی تو کوشش کرتا کہ اس ملک کے اندر عام آدمی کو بنیادی اس کی ضروریات پوری کرتے. جب شوکت خانم کے لیے میں نے شروع کی جد و جہد، کیونکہ وہ بھی 10 سال لگے بننے میں، تو وہ کیا اس کے پیچھے تھا. میری والدہ کو کینسر ہو گئی، پاکستان میں کوئی جگہ نہیں تھی، مجھے برطانیہ لے جانا پڑا. برطانیہ جا کے مجھے پتہ چلا کہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا علاج ہے. تو مجھے تب جا کے پتہ چلا کہ ایک تو پاکستان میں علاج ہی نہیں کینسر کا، میں بات کر رہا ہوں آج سے 30 سال پہلے، 35 سال پہلے. اور اس کے بعد جو علاج ہے اس کا خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ اور جن کم ہاسپٹلس میں ہوتا عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا وہ، اور باہر تو وہ لے جا نہیں سکتا. تو تب میں نے سوچا تھا شوکت خانم کا. اور یہ ڈاکٹر فیصل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پہلے دن سے شوکت خانم میں رہے ہیں. ان کو پتہ، یہ آپ کو بتائیں گے کبھی، کہ ہم جب ہاسپٹل کھولا ہم نے، تو ہم نے ایک باہر سے چیف ایگزیکٹو ہاسپٹل کا بلایا، کیونکہ یہاں ایکسپرٹیز نہیں تھی. اس نے پہلی میٹنگ میں ہمیں کہا کہ اگر آپ نے 5% سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے کی کوشش کی، میں آج، وہ منٹس میں کہتا ریکارڈ کر لو، یہ 3 مہینے میں یہ ہاسپٹل بند ہو جائے گا. تو وہ مجھے ابھی بھی اس کا نام ہے ڈیوڈ ووڈ، وہ تو 3 مہینے کے بعد چلا گیا. لیکن آج تک وہ ہاسپٹل جو 70 کروڑ روپے کی سے بنا تھا، وہاں ہر سال 10 ارب روپیہ وہ ہاسپٹل غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ کرتا ہے. 10 ارب روپیہ. تو میں اس سے نے کیا سبق سیکھا تھا؟ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ ہمیں بڑی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی پہلے ہم انتظار کریں، کیونکہ اس نے یہ ایڈوائز دی کہ جی پہلے آپ انتظار کریں، ہاسپٹل انڈاؤمنٹ فنڈ اکٹھا کریں، پہلے پیسے آئیں گے، پھر آپ غریبوں کا علاج سوچیں. وہی ہمارے اس ملک کے جو سربراہ آئے ہیں، وہ بھی یہی اسی کے انتظار کرتے رہے کہ جی پہلے پاکستان میں خوشحالی آئے گی، پھر ہم لوگوں کے لیے فلاحی ریاست کی طرف جائیں گے. میں دوسری طرف سمجھتا ہوں، اور میں وہ اس کے لیے، کیونکہ آپ اگر اسٹڈی کریں، میں اب انشاءاللہ ہم نے جو رحمت العالمین اپنی اتھارٹی بنائی ہے، یونیورسٹیز میں، اسکولوں کے اندر ان کو اسٹڈی کروائیں گے نبی کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کا راستہ کیا تھا، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا. تو انہوں نے کیا مدینہ میں کیا ثابت کیا تھا؟ پہلے انہوں نے فلاحی ریاست بنائی، پہلے ریاست کے اندر رحم آیا، انہوں نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی. انہوں نے شروع میں، پیسہ تو تھا ہی نہیں ان کے پاس، غریب ترین لوگ تھے، ہجرت کر کے زیادہ تر آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. لیکن شروع سے 2 چیزیں کی گئیں. ایک، انہوں نے اپنے کمزور طبقے کے لیے ریاست نے ذمہ داری لی، جو بھی پیسہ آتا تھا پہلے نیچے چلا جاتا تھا. اور دوسری چیز، رول آف لا قائم کیا، قانون کی حکمرانی قائم کی. ان دو پرنسپلز کے اوپر مدینہ کی ریاست بیس تھی. ہم نے دونوں ہی نہیں کیا. ایلیٹ کیپچر ایک طرف ہو گیا، طاقتور کے لیے قانون، کمزور کے لیے دوسرا. اور دوسری چیز، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی فلاحی ریاست کی طرف، بلکہ امیر غریب میں فرق بڑھتا گیا. تو یہ جو آج قدم اٹھایا گیا ہے، یہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں. یہ وہ قدم ہے جو اس کی، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، عظمت کا راستہ ہے. قوم بڑی تب ہوتی ہے جب ساری قوم سٹیک ہولڈر بن جاتی ہے قوم میں. ملک کی سیکیورٹی، جو ہم کہتے ہیں نا نیشنل سیکیورٹی تو عوام دیتی ہے. جب وہ عوام یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اون کرتی ہے ملک کو کہ یہ میرا ملک بھی ہے، تب وہ قوم تکڑی ہوتی ہے، تب وہ ملک تکڑا ہوتا ہے. جب صرف چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے، انگلش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے علاج، تھوڑے سے پرائیویٹ ہاسپٹل اس طبقے کے لیے، اور اگر آپ زیادہ اپنے ملک کو پیسہ لوٹ لیا تو آپ باہر جا کے اپنے ٹیسٹ بھی باہر کرواتے ہیں. باقی عوام کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے. ان کی کیا سٹیک ہے ملک کے اندر؟ کیوں میں پاکستان کے لیے لڑوں؟ کیوں میں ہر روز دعا کروں کہ اللہ میرا ملک قائم رہے؟ جو
جو ملک مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے, جو میری بنیادی ضروریات ہی نہیں پوری کرتا. تو یہ 450 ارب روپیہ یہ خرچ کیا جا رہا ہے اس ہیلتھ انشورنس کے اوپر. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے قریب بھی کوئی پہنچا نہیں کسی ویلفیئر پروگرام کے لیے. اور میں عثمان بزدار آپ کو آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو پنجاب نے سٹیپ لیا ہے اس کے لیے حوصلہ چاہیے تھا. اور میں کیوں عثمان بزدار کو آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ عثمان بزدار پنجاب کے سب سے پاسماندہ علاقے سے ہے. وہ علاقہ, یہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ خاندان کے اوپر جب کوئی جو بچہ بیمار ہو جائے, ماں باپ بیمار ہو جائیں, وہ جو ڈی جی خان کا جو قبائلی علاقہ ہے جدھر سے یہ آئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہاں گھروں کے اندر کیا تکلیفوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. پانی نہیں ملتا وہاں, علاج دور کی چیز ہے, راستے میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, راستے میں لوگ مر جاتے ہیں. تو اس لیے ان کو سمجھ تھی کہ یہ کیا کوشش کریں, کیونکہ اگر وہ کوآپریٹ نہ کرتے ہم نہیں کر سکتے تھے. کے پی نے تو شروع میں کیا, لیکن پختونخوا کی تو آبادی چھوٹی سی ہے. پنجاب کی 22 کروڑ لوگوں کے لیے یونیورسل ہیلتھ کوریج دینا, یہ صرف وہ چیف منسٹر کر سکتا تھا جس کے اندر احساس ہے انسانیت کا. اور میں آج پھر آپ کو سب کے سامنے مبارک دیتا ہوں کہ اتنی کیمپین چلائی گئی, اتنی عثمان بزدار کے خلاف کیمپین میں نے تو کبھی کسی چیف منسٹر کے خلاف نہیں دیکھی. لیکن جب سروے کا رزلٹ آیا تو سارے پاکستان میں نمبر 1 چیف منسٹر بن گیا. وہ ایک ہے کہ ہیوملٹی از گریٹنس, عاجزی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. وہ پچھلا چیف منسٹر تھا, وہ ٹوپیاں پہن کے, کوئی بوٹ پہن کے پھرا تھا. لوگوں کے حالات دیکھیں, خود کھانسی ہوتی تو دوبارہ چیک اپ کروانے چلا جاتا تھا. سارا خاندان سارا باہر بیٹھا ہوتا تھا, کبھی ایک جا رہا ہے باہر علاج کرنے, کبھی دوسرا جا رہا ہے. کیا پتہ ہے ان کو کہ لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے, یہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم ہے. اس سے کیا ہوگا؟ نمبر 1, گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اوپر اب پریشر پڑے گا کہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے. اور اگر گورنمنٹ ہاسپٹل میں کوئی کارڈ استعمال ہی نہیں کرے گا, اس کے پاس ریونیوز ہی نہیں ہوگا, تو ان کے اوپر پریشر پڑے گا, کمپٹیشن ہوگی. پرائیویٹ ہاسپٹلز دیہاتی علاقوں کے اندر اب جائیں گے, جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں خالی پڑے ہوتے ہیں, نہ وہاں کوئی ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اب وہاں پریشر پڑ جائے گا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل جا کے لوگ کیونکہ لوگوں کے پاس اب ہیلتھ کارڈ ہوگا, لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا خرچ کرنے کے لیے. پہلے تو غریب لوگ دیہاتوں میں, وہ صرف شہروں میں پرائیویٹ ہاسپٹلز بنتے تھے, اب دیہاتوں کے اندر جائیں گے, ایک پورا ہیلتھ سسٹم بنے گا. اور اس کے علاوہ جو پنجاب نے اس وقت پیسہ خرچ کیا ہے, خاص طور پہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل میں 5 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز بنا رہے ہیں. اور یہ اس لیے میں آپ سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں, دنیا میں چائلڈ مورٹیلٹی اور پریگننسی کے اندر جو عورتوں کی مورٹیلٹی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس لیے 5 ریموٹ ایریاز میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز بن رہے ہیں اس کو کیٹر کرنے کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب انشاءاللہ اس سے موقع ملے گا, ہم پوری فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز کو. ہم ان کے لیے سستی زمینیں بھی پرووائڈ کریں گے, ڈیوٹی فری جو پاکستان میں اکوپمنٹ نہیں بنتی ڈیوٹی فری وہ ان کو اجازت دیں گے, تاکہ ایک پورا نیٹ ورک بن جائے پاکستان میں ہیلتھ کیئر کا. اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ بگننگ ہے, اب اسکولوں کے اوپر, تعلیم کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں, تاکہ انشاءاللہ یہ وہ ملک, میں صرف ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری دنیا کے لیے ایک دن مثال بنیں گے کہ اصل میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان
وزیر اعظم عمران خان نیشنل ہیلتھ کارڈ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بہترین کام کر رہے ہیں۔